बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हज़ूर बख्श बुकटी, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, तो फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस पॉडकास्ट के सिलसिले में। आपको बताता चलूँ कि जिस तरीके से हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका ऑपरेशन शाबान जारी है, उसके बाद से काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए हैं। और जो आप कह लें कि ज़रा यही बता रहे हैं कि कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह जो दहशतगर्दी है उसका ख़ात्मा हो जाएगा इस इलाके में से। तो ये बहुत बड़ी कामयाबियाँ हैं। आपको पता है कि DGSPR ने एक फ़िगर दिया था 54 का, वो अभी बढ़कर 114-15 तक पहुँच गए। तो इसका मतलब है कितनी तेज़ी से दहशतगर्दों का सफाया किया जा रहा है। और जितने भी हमारे शोहदा थे पुलिस लाइन के, तो उनको उनके जो शहादतें हैं उनका बदला लिया जा रहा है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, उस पर भी काफ़ी गुफ्तगू करना है आज मुझे अपने गेस्ट के साथ। आगे चल के कुछ दीगर मसाइल भी हैं जो मिलिटेंसी से रिलेटेड हैं, कुछ और हमारे जो पंजाबी भाई हैं बलूचिस्तान में जो अपना काम करते हैं, मज़दूर हैं बेचारे, उनको भी शहीद किया गया है। उस हवाले से भी कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। और एक नासूर दहशतगर्दी के अलावा ये भी है कि कुछ कॉम्पस लीडरान या फिर आप कह लें कि साबिक जो हमारे सियासतदान हैं, वो हमेशा से इसी मौके में रहते हैं, कोई दहशतगर्दाना कार्रवाई हो और उनको मौका मिल जाए हुकूमत के खिलाफ बात करने का या फिर रियासत के खिलाफ ब्लेम गेम खेलने का, वो उसी मौके का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए काफ़ी नफ़रतें, तफ़रक़े भी फैलाने की कोशिश करते हैं। स्पेशली अगर बलूचिस्तान की बात करूँ तो बलोच और पश्तून भाइयों के दरमियान। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह चल रही हैं, उस पर मैं ज़रूर चाहूँगा कि अपने गेस्ट से भी सवालात करूँ। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं शबीर बलोच साहब, उनसे बात करते हैं। शबीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। शबीर साहब, सबसे पहले तो मैं इसी चीज़ पर बात करना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस अभी ऑपरेशन शाबान में कामयाबियाँ समेट रहे हैं, दहशतगर्दों को चुन-चुन कर जहन्नम वासिल किया जा रहा है। जो फ़िगर्स हैं 114 तक पहुँच गए, जिस तरीके से मैंने अपने इंट्रो में भी बताया। आपको क्या लगता है कि मज़ीद कितने दिन ये चीज़ें जारी रहेंगी और कितने मज़ीद मतलब टाइम लग सकता है इस एरिया को क्लियर करने में? अज़ूर बुख्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बुराक डिजिटल के पूरे टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। अज़ूर बुख्ती साहब, सबसे पहले जो ये दिलखराश वाक़या हुआ हुँ। है माशकेल में, हुँ। पंजाबी बलोच यकजहती कमेटी के चेयरमैन होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा हुँ। कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जो चाहे वो पंजाबी शहीद होता है या दहशतगर्द उनको शहीद करता है, या बलोच शहीद होता है पाकिस्तान के खातिर, या सिंधी या जो है ना पश्तून, वो पाकिस्तान के खातिर शहीद होते हैं। मगर एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि यही बदबख्त फितनतुल हिंदुस्तान जो अंडे देता है इसी ईरान के सिस्तान, बलूचिस्तान, सारावान, जालावान में, सारावान नहीं, इसी सिस्तान जो है ना बलूचिस्तान में जो है ना ईरान के वहाँ पे जो सारावान जिसे हम कहते हैं, इसका एक जो है ना ऐसा अड्डा है जहाँ पे ये फितनतुल हिंदुस्तान के जितने भी जो फीमेल विंग है, जो मेल विंग है, ये उधरी गीदड़ की तरह छुपते रहते हैं। मुझे कोई एक हफ्ता 10 दिन पहले पता चल गया है कि ईरान के उस बॉर्डर से कुछ लोग आए हैं जिन्होंने माशकेल को पूरा इन्वेस्टिगेट किया है। सही। हर तरतीब से आने वाले जो है ना थ्रेड्स का भी मैं बताता चलूँ कि इन पंजाबियों के बाद माशकेल में एक और भी इनकी एक बरमबाजी होने वाली जा रही है। तो कहने का मकसद ये कि मैं आज पूरे जो है ना ये पंजाबी कौम को, अपने पाकिस्तानी पंजाबी भाइयों को, ये हमारे जो है ना कलेजे के टुकड़े हैं यही पंजाबी, मगर मैं इस बात पे अफसोस करता हूँ और पुरज़ोर मज़म्मत भी करता हूँ कि जिस तरह इन मासूम पंजाबी जो वहाँ पे जो है ना अजामत करते थे, जो अपने 2 वक्त की रोज़ी रोटी जो है ना के लिए वहाँ पे बैठे हुए थे, वहाँ वो बैठ के जो है ना किसी इंडिया को फतह करने के लिए नहीं बैठे हुए थे, किसी और जंग में ना बैठ के वो उसी जो है ना अपने दुकान में AK-47 या M4 हाथ में लिए लोगों से लड़ नहीं रहे थे। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है अज़ूर बख्श बुख्ती साहब, ये गीदड़ जो डॉक्टर अल्लाह नज़र की शक्ल में है, ये जो अरबी और मरी की शक्ल में जो लंदन में बैठा है, यही बशीर ज़ेब की शक्ल में है। आज मैं सवाल करता हूँ यही जो सो कॉल्ड BYC, यही मारंग के ढोले को, यही सम्मीदीन को मैं सवाल करता हूँ कि ये जो 5 पंजाबी जो वहाँ पे जो बलूचिस्तान के बलोच टेरिटरी में जो है ना शहीद किया गया है, ये भी मासूम है ना? बिल्कुल। इनके खून
کا جو خون ان کا جو بہایا گیا ہے ان کے لیے کون آواز اٹھائے گا؟ کہاں ہے وہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ؟ کہاں ہے وہ یہی بلوچستان میں جو انسانی حقوق کو دیکھتے ہیں؟ کہاں ہے آج وہ بلوچ، وہ پشتون جو روڈوں پہ نکلتا ہے اپنے سائل و وسائل کی باتیں؟ یہاں پہ جب خون بہ رہا ہے ان پنجابیوں کا، تو یہ پنجابی آپ کے ٹیریٹری میں، آپ کے گود میں، آپ کے عزت اور غیرت اور ننگ و ناموس کی جو زمین ہے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. جب ان کو یہی بدبخت فتنۃ الاسلام، یہی 5% سو کولڈ جو ہے نا دہشت گرد ایران میں چھپ کے خاموشی سے آتا ہے، اسی مشکل میں گھس کے ان معصوم جو ہے نا عوام یا پنجابی ہے جو ان کو مزدور ہے ان کو مارتا ہے. کیا یہ بلوچ کی غیرت ہے؟ کیا یہ بلوچ کی تاریخ ہے؟ کیا بلوچ کے سرزمین میں یہ ہمیں جو ہے نا تاریخ بتاتا ہے؟ بلوچ کا جو غیرت ہے، بلوچ کا جو ایک تاریخ ہے، وہ تاریخ یہ ہے کہ اس کے گھر میں اس کا دشمن بھی آ جائے، اس دشمن کا بحال بھی باقا انہیں نہیں دیتا ہے. بالکل. مگر افسوس کی بات ہے کہ بلوچستان پاکستان کے اس جو ہے نا گاؤں میں جسے ماشکل کہتے ہیں، اسی ماشکل میں جو ہے نا میرے پنجابی بھائی کو مارتے ہیں. مگر یہ میں بتاتا چلوں، یہی بدبخت موساد اور مودی اور را اور یہ بدبخت فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کا ایک گٹھ جوڑ ہے، ایک گیم ہے جو بدامنی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. میری درخواست گزار ہے، میں درخواست گزار ہوں ہر اپنے اس پنجابی بھائی سے کہ خدا را اس کو کسی بلوچ نے نہیں مارا ہے، اس کو کسی جو ہے نا براوی نے نہیں مارا ہے، اس کو اس دہشت گرد نے مارا ہے جو اپنے آپ کو سو کولڈ بلوچ کہتا ہے. بالکل. جو اپنے آپ کو اسی بلوچستان کے ساحل و وسائل کا مالک کہتا ہے. آ جائے میں ذرا بتاتا ہوں کہ ہم بلوچستان کے بلوچ 95% ہم بلوچستان کے بلوچ ہیں جو ملک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو ملک پاکستان کے فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، جو ملک پاکستان کے رٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نے کسی پنجابی کو نہیں مارا. اس پنجابی کو مارنے والا وہ دہشت گرد، یہی فتنۃ الہندوستان، یہی بشیر زیب، یہی BLF، یہی RBR مری، یہی ڈاکٹر اللہ نظر کے کہنے پہ اس کے جو ہے نا وہ ٹارگٹ کلرز ہے جو 5-5 ہزار روپے کے لیے، 10-10 ہزار روپے کے لیے معصوم جانوں کو نقصان دیتے ہیں. تو اس کی پرزور مذمت بھی کرتا ہوں اور اس کی انویسٹیگیشن بھی کرتا ہوں. اور میں درخواست گزار ہوں اپنے حکومت بلوچستان کے محترم CM بلوچستان سے، اور خاص کر میری یہ بات جو ہے نا سن لے محترم جو MPA ہے ماشکل کے ضابط ریکی صاحب، میں ان سے درخواست گزار ہوں. وہ ایک نڈر اور مرد مجاہد بہادر جو ہے نا سیاسی لیڈر ہے. آج میں ان سے درخواست گزار ہوں MPA ضابط ریکی صاحب سے کہ ماشکل میں جو یہ واقعہ ہوا ہے، یہ سوال بہت بڑا سوال آپ کے لیے ریز کرتا ہے، ادھر کے ہر اس ریکی قوم کے لیے، ہر اس ماشکلی کے لیے سوال ریز کرتا ہے کہ ان 5 پنجابی مزدوروں کو کس نے مارا اور کیسے جو ہے نا یہ اسی بارڈروں سے جو ہے نا گھس گئے، اور کس طرح کس نے ان کو راہ دکھایا اور کس نے ان کو جو ہے نا یہ راستہ دکھا کے انہی ماشکل کے بازار میں آ کے ان 5 پنجابی بھائیوں کو ہمارے مارا. یہی پنجابی بھائی کس کی عجامت کرتے تھے، کس کی جو ہے نا کس کو جو ہے نا ٹھیش پیش کر کے اسٹائل میں لا کے کس کو کرتے تھے؟ اسی بلوچ کو کرتے تھے. آج وہی بلوچ اپنے آپ کو سو کالڈ بلوچ کہتا ہے، وہ دہشت گرد ہے اور ان کو مارتا ہے. تو میری درخواست گزار ہوں کہ محترم ضابط ریکی صاحب اور وہاں کی جو جتنے بھی ماشکل کے قبائل ہیں، وہ سارے اقوام سے میں درخواست گزار ہوں کہ اپنے علاقوں کو امن کا گہوارہ بنائیں. جو بھی دشمن چاہے بلوچ کی صورت میں، چاہے وہ ایرانی بلوچ کی صورت میں گھستا ہے یا افغانستانی جو ہے نا بلوچ کی صورت میں گھستا ہے، ان کو بے نقاب کرو، ان کو جو ہے نا سرکار کے ہاتھ میں دو، یا تو ادھر ہی اسی آن دا اسپوٹ ان کو مردار کرو، تاکہ آپ کا جو علاقہ ہے، آپ کا علاقہ کاروباری علاقہ ہے. اگر آپ کے علاقے میں دہشت گردیاں ہوں گے تو آپ کا یہ کاروبار کبھی بھی نہیں رہے گا. بالکل شبیر بھائی، ویسے بھی دیکھا جائے تو دہشت گردی تو ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ معصوم پنجابیوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. پچھلے دنوں ہمارے جو پشتون بھائی تھے جو کہ پولیس میں بھرتی تھے، ان کے ساتھ جو ہوا زیارت میں انا اڑک میں، انہوں نے بلکہ مقابلہ بھی کیا دہشت گرد تنظیموں کا. ایسے ٹائم پہ جب جو ملک دشمن قوتیں ہیں وہ آپ کے ملک میں بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں، بلوچستان کے لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں،
ایسے ٹائم پہ جو کچھ سیاسی لیڈران ہیں پاسٹ میں جنہوں نے وقت بھی گزارا ہے حکومت کے ساتھ، کچھ کامپرس لیڈران بھی ہیں، وہ ایسے ٹائم پہ آ کے مزید نفرتیں کیوں پھیلا رہے ہیں، ایسے اسٹیٹمنٹس کیوں دے رہے ہیں کہ بھائی بلوچوں کے دکھ میں پشتون شریک نہیں تھے تو پشتونوں کے دکھ میں ہم بلوچ شریک ہیں؟ یہ باتیں کرنے والے کون ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں؟ ابھی اگر میں مولانا صاحب کی بات کروں، فضل الرحمان صاحب کی، تو انہوں نے بھی آ کے اپنی سیاست چمکانے کی پوری کوشش کی ہے، کچھ ریڈیکلائز اسٹیٹمنٹس بول کے، جو کہ میں دہرانا نہیں چاہتا۔ ظہور بھائی بگٹی صاحب، مجھے آپ کے سوال اٹھانے سے اندازہ ہو گیا کہ صحیح، یہ جو ہے نا ڈائریکٹ کنیکٹ کرتا ہے سردار اختر جان مینگل، صحیح بات ہے۔ کیونکہ سردار اختر جان مینگل نے کہا تھا کہ ہم بلوچ لوگ پشتونوں کے ہر مسئلے میں آتے ہیں مگر پشتون ہمارے مسئلے میں نہیں آتے۔ دیکھ لیں یہ ٹائم آج میں کہنا چاہتا ہوں حقیقتاً کس دکھ کی بات کر رہے ہیں؟ بات کہنا چاہتا ہوں حضور بخش بگٹی صاحب، بلوچ کو شاخ پر، بلوچ کو ڈسٹریبیوٹ کرنے پر، بلوچ کو زی پرستی پر، بلوچ کو قوم پرستی پر اگر لانے والا اور بلوچ کو بیک ورڈ بنانے والا یہی سردار اختر جان جیسے لوگ ہیں۔ انہی سردار اختر جان جیسے لوگوں نے بلوچ قوم کو ڈرل کروا کے، بلوچ قوم کو ٹارگٹ کروا کے، بلوچ قوم کو پیچھے دھکیل کے، بلوچ قوم کو بے تعلیمی کا رستہ دکھا کر، اسی سردار اختر جان جیسے بہت سارے سردار، بہت سارے نواب جنہوں نے بلوچ قوم کو ایسا جو ہے نا لات مارا ہے، جو بلوچ قوم آج بھی متحد نہیں ہے اور جو ہے نا بلوچ قوم آج بھی سیدھے ٹریک پر نہیں ہے۔ یہ دا کریڈٹ گوز ٹو سردار اختر جان جیسے لوگ۔ اب یہی سردار اختر جان جاتا ہے پشتونوں کے پاس کہ آپ آ جاؤ میرے ساتھ گٹھ جوڑ ہو جاؤ۔ او بدبخت سردار اختر جان، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ پشتون وہ قوم نہیں ہے، یہ پشتون وہ قوم ہے جو پورے دنیا میں کاروبار کرتا ہے، جب ان کے اوپر آفت آتا ہے تو یہ ایک مٹھی بن جاتا ہے۔ اور یہ پشتون قوم وہ قوم بھی نہیں ہے کہ جب ان کے اوپر مسئلہ آ جاتا ہے تو یہ ایک مٹھی بن جاتے ہیں، تو یہ آوازیں نہیں لگاتا ہے کہ مجھے پاکستان سے علیحدگی چاہیے، یہ آواز نہیں لگاتا ہے پشتون قوم۔ پشتون قوم اپنا حق اور حقوق آئینی ترتیب سے لینے کی کوشش کرتا ہے، مگر اپنے پشتونوں کا ایک مٹھی بن کے ساتھ جوڑ کے اپنے پشتونوں کو جو ہے نا جوڑتا ہے۔ مگر آپ اپنے بلوچوں کو یہ سمجھاتے ہو، یہ جو ہے نا سیاست کرتے ہو کہ آپ بلوچستان پاکستان سے علیحدگی کی بات کریں۔ آپ نے تو بلوچ قوم کو دہشت گردی کی طرف دھکیلا ہے۔ آپ نے تو کیا ابھی آپ چاہتے ہو کہ پشتون کو بلاؤ اور پشتون کو تباہ و برباد کرو، پشتون کو دہشت گردی کی طرف لے جاؤ، پشتون کو انٹرنیشنل فنڈنگ کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہو، انٹرنیشنل ڈالرز کا جو ہے نا دکھانے کی کوشش کر۔ پشتون ہم سے 100-200 گنا کامیاب ہے کاروبار کے لحاظ سے، یکجہتی کے لحاظ سے، اور جو ہے نا جو تحریکیں بنانے کے لحاظ سے وہ بہت ہی جو ہے نا آگے ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے یہ ان کا ایک فتنہ ہے، یہ سردار اختر جان کا۔ پشتون قوم ہمارا بھائی ہے، ہر اس مخلص بلوچستان کے بلوچ پاکستانی کے ساتھ وہ پشتون اور بلوچ بھائی وہ ساتھ ہیں، مگر یہی پشتون جتنے بھی جو ہے نا یہ زیارت کا معاملہ ہے، یہ جو ہے نا آپ کے نوڑک کا معاملہ ہے، انہوں نے یقین کرو سب نے جو ہے نا ملک کے خلاف یا ملک سے علیحدگی کرنے کا کوئی بات نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے ٹھیک ہے، دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، ایک دسترخوان میں 2 پلیٹیں ٹکراتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ دیکھیں یہ اتنا 24 سے 25 کروڑ جو ہے نا آبادی کی ایک جو ہے نا ملک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اب آیا ہے اختر جان صاحب انتشار پھیلا رہا ہے، اور اختر جان کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے پشتون سیاستدان ہیں جو اس جو ہے نا اس واقعے کو اپنی طرف کھینچ رہے کہ تاکہ ان کا جو سیاست ہے نا وہ چمکدار ہو جائے۔ دوسری بات، آپ نے جو ہے نا مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کہتے کہ میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہے مولانا فضل الرحمان صاحب۔ ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ وہ ایک مولانا ہے، مگر یہاں پہ میں بھی بتاتا چلوں، دیکھیں میں آج مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ویڈیو ہے وہ سن رہا تھا۔ اب میں مولانا فضل الرحمان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب آپ جوانی سے لے کر یہ ابھی آپ کا ایج بہت ہی جو ہے نا ہائی لیول پہ، آپ ایک ہمارے بزرگ ہو، ہمارے سفید ریش ہو، مولانا بھی ہو، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے آپ کا اپنا علاقہ، آپ کا اپنا ایریا، آپ کا اپنا قوم، اس کو آپ نے کیا ترقی دیا ہے؟ صحیح بات ہے، کیا روڈز پرووائڈ کیا ہے؟ میں مولانا صاحب سے سوال کرتا ہوں، آپ جب بلوچستان میں جاتے ہیں آپ کے اوپر جو ہے نا سوسائڈر بمبر اٹیک ہوتے ہیں، آپ کے اوپر ٹارگٹ کلنگز ہوتے ہیں، آپ اپنے علاقے میں جاتے ہو تو آپ کو سیکورٹی کون پرووائڈ کرتا ہے؟
یہی پولیس والا, یہی ایف سی والا, یہی جب آپ بلوچستان جاتے ہیں یا کے پی کے جاتے ہیں, پشاور جاتے ہیں, تو یہی انٹیلیجنس الرٹ ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو کچھ نہ ہو جائے, بیکاز مولانا فضل الرحمان پاکستان کا برانڈ ہے, پاکستان کا نام ہے. مگر آج مجھے بہت دکھ ہوا, مولانا فضل الرحمان میرے لیے بھی بہت بڑا قابل احترام لیڈر تھا, میرے لیے میں خود سنتا ہوں, مگر جب میں نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان جس طرح میرے اداروں کے خلاف بولتا ہے, جس طرح میرے فورس کے خلاف بولتا ہے, مجھے اب لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ہے نا انٹرنیشنل طاقتوں نے اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے, جو پاکستان میں جو ہے نا سردار اختر جان کی طرح فتنہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. میں درخواست گزار ہوں مولانا صاحب سے کہ یہ جو ملک میں بیٹھے ہر اس سپاہی کو آپ سلوٹ کریں. 20,000 سے لے کر 60,000 کے تنخواہ میں کسی کا گھر آباد نہیں ہوتا ہے. یہ 10-10 12-12 گھنٹے یہی سیکورٹی بندوق ہاتھ میں لے کے آپ کی سیکورٹی کا جو ہے نا کردار ادا کر رہا ہے, نہ کہ اس جو ہے نا عام سے کامن آپ کے سیاسی پارٹی کے ایک عام سے ممبر کا کردار ادا نہیں کرتے. آپ جمعیت علماء اسلام میں اس کے جتنے بھی جو یہ جے یو آئی کے جتنے بھی میں کہتا ہوں وہ ہے پارٹی کے ممبرز ہیں, کسی کو اتنا پروٹوکول نہیں ملتا ہے جتنا پروٹوکول جو ہے نا مولانا صاحب کو ملتا ہے. تو آپ شکر کریں, اس ملک میں آپ رہتے ہیں مولانا صاحب, اس ملک میں آپ نے پارٹی بنایا, اس ملک کو آپ سنبھال رہے, اور آج اپنے ہی ان سیکورٹی اور ان اساس اداروں کو اتنا برا بلا کہنا جنہوں نے آپ کو ہر طریقے سے پروٹیکٹ کیے. بالکل آپ نے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ٹیکس دیے, کس طریقے سے آپ نے ٹیکس دیے, کس طریقے سے آپ تو خود جو ہے نا ڈیل کرنے والے ہو, آپ تو خود جو ہے نا پولیٹکس میں جو ہے نا اسی سیاست میں کمپرومائز کرتے ہو, گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہو, اور آپ 27ویں ترمیم میں آپ نے تو نہیں مانا تھا ٹوٹل, پھر بھی آپ کا بندہ جا کے انگوٹھا مار کے بیٹھ گیا. تو دیکھیں خدا کو مانو, یہ اس ٹائم ملک بہت ہی کریٹیکل دور سے گزر رہا ہے. ایسے ٹائم پہ ہمیں چاہیے کہ یکجا ہونا ہے, ہمیں چاہیے یونائٹڈ ہونا ہے, تاکہ ملک جو یہ بدبخت موساد ہے, یہ بدبخت مودی ہے, راہ ہے, اور یہ بدبخت فتنۃ الخوارج ہے, یہ ایسے ٹائم پہ اسی ملک میں فتنہ اور دہشت گردی کروا رہے ہیں. تو ہمیں ہر اس سیاسی لیڈر کو, ہر اس پارٹی کے جو بانی ہیں, اور خاص کر پورے پاکستان کے جتنے بھی اقوام ہیں, جتنے بھی مذہب ہیں, وہ سب مل کے پاکستان کا ساتھ دے, اور پاکستان سے جو ہے نا یہ جو دہشت گردی ہے, اس دہشت گردی کو جو ہے نا ختم کر کے پھینک دے. ہمارا یہ مقصد ہے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے سیکورٹی کو ہمیشہ یہ طنز مارے کہ آپ ہمارے خون پسینے کے ٹیکس سے جو ہے نا پل رہے ہیں. آپ کے خون پسینے کا ٹیکس نہیں ہے تو پھر آپ کہاں آسمان سے جو ہے نا ہاں کہ ان سیکورٹی فورسز کو جو ہے نا تنخواہیں دیں گے؟ آپ تو اپنے خود کے جے یو آئی کے لوگوں سے پیسے وصول کر کے اپنے آپ کو چلا رہے ہیں. آپ اس پورے ریٹ, اس پورے ملک کو آپ کہہ رہے جو ہے نا پاکستان کے یا ملک کے جو ہے نا یا فورسز کے جو ریٹ ہے وہ بلوچستان میں نہیں ہے, کے پی کے میں نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہو, جے یو آئی نے اب تک آپ کے بلوچستان کے ریٹ کو سنبھالا ہے, آپ کے پی کے ریٹ کو سنبھالا ہے. شکر کرو, ایک نوالا خیرات کرو اس ملک کے پاکستان کے اوپر, اور ایک نوالا خیرات کرو اس سیکورٹی فورسز کے اوپر جو اب تک آپ کو سیکورٹی دے کے آپ کو پروٹیکٹ کر. بالکل ایسے. شبیر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, آپ شبیر بلوچ صاحب کو سن رہے تھے, ہم نے بلوچستان کی موجودہ صورتحال پر بھی بات کی. آگے چل کے بالکل کچھ آپ کہہ لیں کہ سابق کے سیاستدان ہیں جو کہ ابھی موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ پورا جو صوبہ ہے یا پھر ملک میں دہشت گردی کا ایک ناسور ہے, دہشت گردانہ کارروائیاں ہو رہے ہیں, جو بیرونی ملک قوتیں ہیں جو کہ ملک دشمن عناصر ہیں ان کے ایما پر کام کریں, ان کے جو بھی بیانیہ اس کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہت دکھ ہوتا ہے جب اپنے ہی لوگوں کے منہ سے ہم انہی آپ کہہ لیں کہ ملک دشمن عناصر کے بیانیے کو سنتے ہیں. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ دہشت گردی کی مذمت بھی کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ آ کے ریاستی اداروں کے خلاف باتیں کریں یا پھر ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنے کی باتیں کریں. تو یہ چیزیں بہت ہی آپ کہہ لیں کہ ان ایکسیپٹیبل ہیں. تو میں بھی نہیں چاہتا کہ ان چیزوں کو مزید ہم اس طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کریں کہ ان کے ہی بیانیے کو کسی طریقے سے فروغ ملے. لیکن عوام ابھی جاگ چکی ہے, وہ جانتی ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کون سے لوگ کس بیانیے پر کام کر رہے ہیں. یہی ہمارا کام ہے اس پلیٹ فارم کا, اور ہم اسی چیز پر اب تک گامزن ہیں. باقی امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ کافی انفارمیٹیو لگا ہو. اس امید کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.